अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। वो तमाम लोग जो पहली बार चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं, पहली बार मुझे सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अगर आपको नावल पसंद आता है, मेरा चैनल पसंद आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर मौजूद दूसरे नावल्स भी सुनिएगा। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है निगहत डायरी, आप उस चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर भी ढेर सारे नावल्स जो हैं वो अपलोड हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। नावल की फरमाइश हमसे की है नबील अंसारी ने। नावल का नाम है दिल फूलों की बस्ती, मुसन्निफ़ा है निगहत अब्दुल्ला। किस्त नंबर 15। शाम में आसिया का बुखार तकरीबन उतर चुका था, लेकिन जिस ज़हनी अजियत से वो गुजरी थी उसके असरात बाकी थे। वो उठकर बैठ तो गई लेकिन बहुत गुमसुम थी। यास्मीन ने ज़बरदस्ती उसे दलिया खिलाया और उसके 15 मिनट बाद दवा भी दी। उसके साथ मुसलसल उसकी दिलजोई भी कर रही थी। फिर मैमूना भाभी भी आ गईं, लेकिन उनकी शगुफ्ता बातें भी उसे नहीं बहला पा रही थीं। जब अदील यास्मीन को लेने आए तो वह अब्बा जी और खलील भाई को साथ लेकर आसिया के कमरे में आए थे, जिन्हें एक साथ देखते ही उसका जहन फिर कहीं पीछे भटक गया था। उस वक्त जब उन सब ने आकर उसे पूछा था कि क्या तुम शाह सिकंदर के नाम के साथ गाली बनकर रह सकती हो। कैसी तबीयत है तुम्हारी, अदील ने पूछा तो उसने चौंक कर उन्हें देखा, फिर ज़रा सा इस बात में सर हिला दिया। आइए अब्बा जी यहाँ बैठें। मैमूना भाभी ने खड़े होकर अपनी जगह पर अब्बा जी को बिठाया और खलील के लिए कुर्सी खींचकर बेड के करीब की। अदील खुद ही यास्मीन के पास बैठ गए थे। आसिया ने सबको बैठते हुए देखा, फिर सर झुका लिया था, जिस पर अब्बा जी बगैर किसी तमहीद के कहने लगे, मैं नहीं समझता बेटा कि अब तुम्हें किसी बात से खाइफ होने की ज़रूरत है। तुम्हारी बच्चियाँ माशाल्लाह बड़ी और समझदार हो गई हैं, फिर तुम्हें किस बात की फ़िक्र है। आसिया की आंखों में एक बार की पानी जमा होकर कतरा कतरा पलकों से टूटकर उसके अपने हाथों पर गिरने लगा। देखा अब्बा जी, मैंने गलत तो नहीं कहा। ये शाह सिकंदर की मिनिस्ट्री से खौफजदा हो गई है। अदील ने उसे रोते देखकर अपनी बात की तस्दीक होने पर फौरन अब्बा जी से कहा। यास्मीन और मैमूना भाभी ने एक दूसरे को देखकर आंखों आंखों में यूं इशारा किया जैसे क्या मामला है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इसे खौफजदा होने की क्या ज़रूरत है, अब्बा जी ने ज़ोर देकर कहा तो वो हथेलियों से आंसू साफ करके कहने लगी, मैं शाह सिकंदर या उसकी मिनिस्ट्री से खौफजदा नहीं हूँ, बल्कि उसके सामने आने से परेशान हो गई हूँ। जैसे रात टीवी पर देखकर मधु और सबा ने खुशी से बेकाबू होकर एक दूसरे को बताया था कि वो उनका बाप है, उसने जाने किस मसलहत के तहत मदिया के साथ सबाहत को भी शामिल कर लिया। उन्हें कैसे पता चला कि वो उनका बाप है? क्या इस सारी दुनिया में शाह सिकंदर हयात नाम का एक ही शख्स है? खलील भाई ने नागवारी से कहा तो वो जज्बज होकर बोली, मुझसे गलती हुई जो खुद पर काबू नहीं रख सकी और दोनों को डांट दिया। अगर होश में रहकर बात करती तो आराम से जुटला सकती थी कि वो उनका बाप नहीं है, और मेरे डांटने से अपने आप तस्दीक हो गई। अब बताइए मैं क्या करूं? अब तक मैं भी आपकी तरह सोचती रही हूं कि मेरी बेटियां बड़ी और समझदार हो गई हैं, मुझे अब कोई फिक्र नहीं, लेकिन रात सारा इत्मीनान छीन लिया उन दोनों ने। क्या कह रही थी? मैमूना भाभी ने पूछा। कहा कुछ नहीं, लेकिन मुतजस्सिस ज़रूर हो गई हैं, और अब जब हर रोज़ उसके बारे में टीवी पर या अखबार में कोई खबर पढ़ेंगी तो उनके अंदर मज़ीद जानने की ख्वाहिश होगी, उसने कहा तो अदिल पुरसोच अंदाज में सर हिलाते हुए बोले, ये तो फितरी सी बात है। इसी बात ने मुझे परेशान किया है। मैं शाह सिकंदर तो क्या, उसके पूरे ख़ानदान से लड़ सकती हूँ, लेकिन बेटियों के अंदर से इस फितरी जज्बे को निकाल फेंकना मुझे अपने इख्तियार में नहीं लग रहा। कितनी सख्ती करूँ? ना ना, सख्ती करने की ज़रूरत नहीं है, अब्बा जी टोक कर कहने लगे। इस तरह तो उनके अंदर ज़िद समा जाएगी। बेहतर ये होगा कि तुम उन्हें उनके बाप की असलियत बता दो। हाँ, वैसे भी अब वो समझदार हो गई हैं, उन्हें असलियत मालूम होनी चाहिए, वरना बाप की ज़ाहिरी शान और शौकत से मुतासिर होकर कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें कसूरवार समझने लगें। खलील भाई ने अब्बा जी की तायीद करते हुए कहा तो उसकी समाअतों में मदिया की आवाज़ गूंजने लगी। आपने कभी हमें उनके बारे में नहीं बताया, जिससे मैं ये समझती रही कि वो कोई आवारा औबाश शख्स होगा, लेकिन वो तो शाहपुर के रईस हैं और अब मिनिस्टर भी। क्या सोचने लगी? अगर तुम नहीं बता सकती तो मैमूना भाभी बता देंगी। अदील ने उसे मुतवज्जा करके कहा तो वो गहरी सांस सीने के अंदर रोक कर बोली थी, नहीं मैं बता दूंगी। अली जहांगीर बाबा जान और शाह सिकंदर को रुखसत करके आजिम के साथ वापस अंदर आया तो फ़ोन की बेल पर भागकर उसने रिसीवर उठाया था, लेकिन फिर बहुत उजलत में बात करके बेदिली से रिसीवर पटका तो आजिम खुद को सोफे पर गिराता हुआ कहने लगा, यार मैं 2 दिन से देख रहा हूँ तुम हर बेल पर भागकर रिसीवर उठाते हो,
پھر مایوس ہو کر پٹک دیتے ہو، جس کا مطلب ہے تمہیں کسی خاص فون کا انتظار ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ رائٹ، اسے جیسے اب کسی ساتھی کی ضرورت تھی جب ہی ہتھیار ڈال دیے۔ کہیں وہی تو نہیں؟ عازم فوراً سیدھا ہو بیٹھا۔ وہی ہے، وہ اعتراف کر کے مسکرایا تو عازم یکدم انجان بن گیا۔ وہی کون؟ میرا مطلب ہے پورا بایو ڈیٹا بتاؤ۔ بایو ڈیٹا معلوم ہوتا تو میں یوں انتظار میں بیٹھا ہوتا، خود نہ رنگ کرتا اسے۔ وہ اپنی بے بسی پر کڑ کر بولا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے اور اسے معلوم ہے۔ عازم نے افسوس کے ساتھ اس کا تمسخر اڑایا تو وہ سلگ کر بولا، اسے بھی معلوم نہیں ہے، بس صرف میرا کارڈ ہے اس کے پاس جو پرسوں اتفاقاً سر راہ ملاقات پر میں نے اسے تھما دیا تھا۔ اور یہ اتفاقاً سر راہ کون سی ملاقات تھی؟ عازم نے بظاہر سنجیدگی سے پوچھا۔ دوسری۔ کیوں؟ وہ بتا کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا تو عازم کندھے اچکا کر بولا، یوں ہی اپنی معلومات میں اضافے کے لیے پوچھ لیا۔ کوئی گناہ کیا؟ بکو مت، یہ بتاؤ اس نے فون کیوں نہیں کیا؟ وہ چڑھ کر بولا۔ یہ تم اسی سے تیسری سر راہ ملاقات میں پوچھنا۔ عازم اسے مزید چڑھا کر زور سے ہنسا۔ اس نے کے لب بھینچنے پر فوراً ہاتھ اٹھا کر بولا، مذاق، میں مذاق کر رہا تھا، اب سنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ اس نے فون کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تم نے حماقت کی، اپنا کارڈ اسے تھمانے کے بجائے اس کا نمبر وغیرہ لینا چاہیے تھا تمہیں۔ سچویشن ہی کچھ ایسی تھی، علی جہانگیر نے کہا، پھر اپنے آپ اس سے دونوں ملاقاتوں کی پوری تفصیل بیان کر دی، جسے سن کر عازم پرسوچ انداز میں کہنے لگا، ابھی تو یہ بھی طے نہیں ہے کہ آیا وہ لڑکی تم سے متاثر ہوئی بھی ہے کہ نہیں، اور اگر ہوئی بھی ہے تو ضروری نہیں کہ فوراً تم سے رابطہ کرے۔ اس کے ساتھ کوئی پرابلم بھی ہو سکتی ہے، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں انگیج ہو، لہٰذا صبر سے انتظار کرو۔ اگر وہ مقررہ دن آ گئی تو یہ ساری باتیں اسی سے پوچھ لینا۔ صبر سے انتظار کروں 5 دن؟ علی جہانگیر نے یوں کہا جیسے 5 صدیاں۔ اس چکر میں ایسا ہی ہوتا ہے بھائی، ویسے میری مانو تو اس چکر کو یہیں ختم کر دو، ایسا نہ ہو سکندر چاچا کی طرح تمہیں بھی کوئی روگ لگ جائے۔ یہ عازم نے کہا تو اس نے بے نیازی سے سر جھٹکا۔ میں چاچا سائیں کی طرح بزدل نہیں ہوں۔ بزدل تو خیر چاچا سائیں بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ یقیناً بابا جان نے سیاست چلی ہوگی، پکے سیاستدان ہیں، اور اب دیکھنا سکندر چاچا سے کیسی سیاست کروائیں گے۔ ان کا تو بس نام ہوگا، سارے احکامات بابا جان کے چلیں گے۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن میں ان کے ہاتھوں کٹھ پتلی نہیں بنوں گا۔ مجھے اپنی زندگی جینا ہے، اور یہ میں نے بہت پہلے طے کر لیا تھا۔ اس لیے ابا کی خواہش اور اصرار کے باوجود میں ان کے ساتھ زمینداری کے کاموں میں نہیں لگا۔ مجھے دیہات اٹریکٹ ضرور کرتے ہیں، لیکن میں مستقل وہاں نہیں رہ سکتا۔ گو کہ شاہ پور میں کم و بیش تمام شہری سہولیات موجود ہیں، پھر بھی وہ شہر نہیں لگتا، اس لیے کہ وہاں بسنے والے اپنی سوچ نہیں بدلتے۔ اپنے ہاں کی لڑکیوں کو دیکھ لو، ہمارے ساتھ کانوینٹ میں پڑھی ہیں، پھر بھی یہاں سے اچھے کالجز سے گریجویشن کیا، لیکن ان کی سوچ وہی جاگیردارنیوں جیسی ہے، اپنے سے کمتر کو انسان ہی نہیں سمجھتی۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے انہیں کچھ غرض نہیں، بس ان کے پاس سب کچھ ہے، وہ خوش ہیں، مگن ہیں۔ وہ اپنے ماحول پر بہت تعصب کا اظہار کر رہا تھا۔ تو اور کیا کریں؟ عازم اس کی طویل گفتگو سے اکتا کر بولا، کرنا چاہیں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن کچھ کرنے کو وہ اپنی توہین سمجھتی ہیں، جبکہ میں زندگی کو متحرک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا اپنا ایک آئیڈیل ہے، صبح جب میں اٹھوں تو آفس جانے تک میرے ہر کام میں میرے ساتھ میری بیوی ہو، اور شام میں گھر آنے پر بھی اپنے استقبال میں اسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں، نہ کہ ملازم بھاگ کر میرا بریف کیس تھامے، پھر میرے کپڑے نکالے اور رو بیٹھی ریموٹ سے اسے چلاتی رہے۔ نہیں، اس کی آنکھوں میں اپنی آئیڈیل زندگی کا عکس جھلملا رہا تھا۔ یہ ساری باتیں پہلے سے اسے بتا دینا۔ عازم پھر شوخی سے باز نہیں آیا۔ کسے؟ اس نے اپنے خیال سے چونک کر پوچھا۔ اسے گلدان والی کو۔ ویسے یار تم نے اس سے پیسے مانگ کر اچھا نہیں کیا، کہہ دیتے ٹوٹنے والی چیز تھی ٹوٹ گئی، اس سے وہ نہ متاثر ہونے والی بھی متاثر ہو جاتی۔ تو میں کون سا اس سے پیسے لے لوں گا، مجھے اگلی ملاقات کا بہانہ چاہیے تھا، اور فوری طور پر یہی ذہن میں آیا کہ اس طرح وہ گھر آئے گی تو اس سے بہت ساری باتیں کر لوں گا۔ اس نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گی؟ عازم نے پوچھا تو وہ پر یقین انداز میں اس بات میں سر ہلاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ضرور آئے گی، اور اب میں سونے جا رہا ہوں کیونکہ صبح ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔ او یس، ایس ڈی ایم صاحب کو پہلے ہی دن لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اور سنو، تم تو پھر شام میں ہی آؤ گے اور میں دوپہر تک نکل جاؤں گا۔ کوئی کام ہو تو ابھی بتا دو، میرا مطلب ہے شاہ پور میں کسی کے لیے کوئی پیغام وغیرہ۔ آخر میں عازم کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ مچلی تھی، جس سے وہ سمجھ گیا کہ اس کا اشارہ کس کی طرف ہے، اور اس خیال سے ہی اس کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں سمٹ آئی تھیں۔ کسی کے لیے کوئی پیغام نہیں ہے، ناؤ گڈ نائٹ۔ وہ فوراً اپنے بیڈ روم کی طرف پڑ گیا۔ اس کا اچھا بھلا موڈ خراب ہو گیا تھا، اس لیے صبح عازم کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس روانہ ہو گیا، اور شام میں لوٹا تو اس خیال سے خوش تھا کہ عازم جا چکا ہوگا،
اور وہ تو واقعی جا چکا تھا، لیکن اس کے لیے جو لفافہ چھوڑ گیا تھا اس پر لکھی تحریر سے دھچکا لگا تھا۔ ڈیئر کزن، تمہارا انتظار ختم ہوا۔ سر راہ ملاقات والی نے جانے کس کے ہاتھ یہ 1200 روپے بھجوائے ہیں۔ میں اس وقت شاور سے شگل فرما رہا تھا، ورنہ آنے والے سے یہ ضرور پوچھتا کہ بھائی تم کون ہو، اس کے کیا لگتے ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ بہرحال وہ جو کوئی بھی تھا، کرم دین کو یہ لفافہ تھما کر چلا گیا۔ گن لو، پورے 1200 ہیں۔ کرم دین، اس نے لفافہ ٹیبل پر پھینک کر کرم دین کو پکارا تھا۔ مدیہ اور صباحت سر جھکائے بیٹھی تھی۔ آسیہ نے اپنی زندگی کا وہ باب جو سیل کر دیا تھا اسے احتیاط سے کھول کر ان کے سامنے حرف بہ حرف بیان کر دیا تھا۔ اس کے بعد بغور ان کے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ صباحت کے چہرے پر دکھ کا تاثر بہت واضح تھا اور مدیہ کے چہرے پر محسوس کیا جانے والا تنفر۔ کتنی دیر کی خاموشی کے بعد آسیہ پھر اپنے آپ بولنے لگی تھی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں نے محض ضد میں تمہیں تمہارے باپ سے دور رکھا، بلکہ میں تم دونوں کو کہیں بھی بے وقت نہیں ہونے دینا چاہتی۔ تم اس کے سامنے جاؤ اور وہ تمہیں اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دے تو بتاؤ خود اپنی نظروں میں تمہاری کیا وقت رہ جائے گی۔ بس اسی خیال سے میں تمہیں روکتی ہوں، اور یہ غلط نہیں ہے۔ جب شاہ سکندر کے باپ نے مجھے اس کی بیوی تسلیم نہیں کیا تھا تو تمہیں بھی اپنے خاندان کا نام نہیں دے گا۔ تم میری بیٹیاں ہو، صرف میری۔ میں تمہیں ہر اس راستے پر جانے سے روکوں گی جہاں شاہ سکندر کی پرچھائی تک کا شائبہ ہوگا، اور اگر تم نے میری مرضی کے خلاف چلنے کی کوشش کی تو… آسیہ نے ہونٹ بھینچ لیے تھے، لیکن اس کا ٹھہرا ہوا سرد لہجہ ان دونوں کی رگوں میں لہو منجمد کر گیا تھا۔ تمہارا رزلٹ کب آ رہا ہے؟ قدرے توقف سے آسیہ نے موضوع بدل دیا۔ پتہ نہیں ماما، شاید اگلے ہفتے، کنفرم نہیں۔ صباحت کو بولنے میں ساری توانائیاں صرف کرنی پڑی تھیں۔ 2 مہینے تم لوگوں نے بیکار وقت ضائع کیا، کوئی کورس ہی کر لیتی۔ آسیہ کو اب افسوس ہوا کہ یہ خیال اسے پہلے کیوں نہیں آیا۔ خیر، اب رزلٹ آ جائے تو اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ گریجویشن کے بعد پھر کمپیوٹر کورس کر لینا۔ فجر کی نماز ضرور پڑھا کرو، اس کی برکت سے باقی نمازیں بھی وقت پر ادا ہو جاتی ہیں۔ چلو اب مجھے سونے دو۔ ماما، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ صباحت نے اٹھتے ہوئے مدیہ کو کوہنی ماری تھی۔ ہاں، بہت بہتر ہوں، کل سے کلینک جاؤں گی۔ آسیہ نے کنکھیوں سے مدیہ کو دیکھا جو قدرے بے چین سی ہو گئی تھی، پھر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے بولی، ماما آپ کی یہ حالت میری وجہ سے ہوئی ہے نا؟ آئی ایم سوری ماما، مجھے معاف کر دیں۔ میں پھر کبھی شاہ سکندر کا نام نہیں لوں گی۔ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ کے نام کے ساتھ سر اٹھا کر جیوں گی۔ آسیہ نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا تو اس کے ساتھ صباحت کی پلکیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ ماما، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں؟ مدیہ اس کے سینے میں منہ چھپائے پوچھ رہی تھی۔ نہیں بیٹا، میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ تم صبا اور نبیل میری کل کائنات ہو۔ آسیہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی چومی، پھر ایک بازو پھیلا کر صباحت کو دیکھا تو وہ بھی اس کی آغوش میں سما گئی تھی۔ میری جان ہو تم، میری زندگی، میرا غرور، میرا مان، اور تم میرا مان کبھی نہیں توڑنا۔ آسیہ دونوں کو بازوؤں میں بھینچ کر بولی، پھر ان کے سر چوم کر انہیں خود سے علیحدہ کیا تو مدیہ اٹھتی ہوئی بولی، ماما ابھی آپ کچھ دن آرام کریں، کلینک جائیں گی تو… بس بیٹا، بہت آرام کر لیا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آسیہ نے مسکرا کر انہیں اپنی طرف سے اطمینان دلایا، پھر اپنے پیچھے تکیہ سیدھا کرنے لگی تو صباحت احساس کر کے بولی، چلو مدو، اب مما کو سونے دو۔ گڈ نائٹ مما۔ مدیہ نے 0 پاور کا بلب جلا کر ٹیوب لائٹ آف کر دی اور صباحت کے پیچھے کمرے سے نکل کر آئی تو آہستہ آواز میں بولی، سنو، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، میں نیچے جا رہی ہوں۔ تمہیں نہیں آ رہی؟ نیچے والوں کو تو آ رہی ہوگی، ان کی نیند کیوں خراب کرتی ہو؟ صباحت نے ٹوکا، لیکن وہ انسنی کرتی بے آواز قدموں سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی۔ باز نہیں آئے گی۔ صباحت نے سر جھٹکا اور اپنے کمرے کے دروازے تک آئی تھی کہ نبیل کی سٹک کی آواز پر فوراً پلٹ کر دیکھا۔ نبیل ایک ہاتھ میں چائے کا کپ لیے آ رہے تھے۔ نبیل بھائی، چائے آپ نے خود بنائی ہے؟ اس نے حیرت سے کہا تو نبیل ذرا سا مسکرائے۔ اکثر بنا لیتا ہوں، کوئی ایسا مشکل کام تو نہیں ہے۔ پھر بھی آپ کو مجھ سے کہنا چاہیے تھا۔ وہ ان کے ساتھ چلتی ہوئی ان کے کمرے میں آ گئی۔ پھپھو سو گئی؟ نبیل نے اس کی بات انسنی کر کے پوچھا۔ جی، تھینکس گاڈ نبیل بھائی کہ مدھو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اس نے مما سے معافی مانگی اور کہہ رہی تھی آئندہ کبھی شاہ سکندر کا نام نہیں لے گی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، لیکن نبیل نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ خاموشی سے چائے کے 2-3 سپ لینے کے بعد موضوع ہی بدل گئے۔ وہ تم نے گلدان کے پیسے پہنچا دیے تھے؟ جی، میں نے احمر بھائی کے ہاتھ بھجوا دیے تھے، اس نے بظاہر سرسری انداز میں جواب دیا۔ احمر کے ہاتھ؟ نبیل نے تعجب سے اسے دیکھا۔ اس نے کیسے پہچانا ہوگا اس خاتون کو؟ پہچاننے کی بات نہیں تھی، اصل میں مجھے مما کی وجہ سے جانے میں دیر ہو گئی تھی۔ آگے وہ خاتون اپنا ایڈریس اس دکان پر دے کر چلی گئیں، تب میں نے احمر بھائی کے ہاتھ ان کے ایڈریس پر بھجوا دیے، اور احمر بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کا کوئی ملازم نکلا تھا، وہ اسے دے کر آ گئے، ان تک پہنچ گئے ہوں گے۔ وہ بمشکل سنبھل کر بولی تھی۔
نبیل پرسوچ انداز میں یوں سر ہلانے لگا جیسے کیا پتا، ویسے ان کا فون نمبر بھی ہے، اگر آپ کہیں تو میں فون کر کے معلوم کر لوں گی۔ وہ اندر ہی اندر پریشان ہو گئی تھی۔ ہاں ضرور معلوم کر لینا چاہیے، ایسا نہ ہو کبھی راستے میں پھر ملیں اور تمہیں پکڑ لیں کہ میرے پیسے نکالو۔ نبیل نے کہا تو وہ اچھل پڑی۔ کیوں پکڑیں گی؟ میں نے بھجوا تو دیے ہیں۔ تمہارا بھجوانا کنفرم ہے، ان کا ریسیو کرنا بھی کنفرم ہونا چاہیے۔ ویسے ایسے ادھورے کام تو عمر کرتا ہے، احمد تو اچھا خاصا ذمہ دار بندہ ہے۔ آخری جملے جیسے انہوں نے اپنے آپ سے کہے تھے۔ وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی کیونکہ اس نے احمد سے یہی کہا تھا کہ گھر سے جو بھی نکلے اسے تھما دیجیے گا، اور احمد نے یہی کیا تھا۔ بہرحال تم صبح فون کر لینا اور اب تم جاؤ یہاں سے، مجھے لیکچر تیار کرنا ہے۔ انہوں نے مگ خالی کر کے اسے تھماتے ہوئے کہا، کل کر لیجیے گا، کل چھٹی کا دن ہے۔ وہ شاید اٹھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ کل مجھے اور کام ہے، تمہیں اگر نیند نہیں آ رہی تو کوئی کتاب لے جاؤ۔ نبیل نے اپنے سامنے کتاب کھولتے ہوئے کہا تو اس نے ایک نظر ان کے کتابوں کے ریک پر ڈالی، لیکن اس وقت کچھ پڑھنے کا موڈ نہیں تھا۔ جب ہی اپنے آپ نفی میں سر ہلاتی ان کے کمرے سے نکلی تو پہلے خالی مگ کچن میں رکھا، پھر کھلی چھت پر ٹہلتے ہوئے اس کا ذہن آسیہ کی کتاب زندگی کے اوراق پھر سے الٹنے لگا تھا۔ پتہ نہیں لوگ دوسروں کی زندگیوں سے کھیل کر پھر خود اطمینان و سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں۔ شاہ سکندر کو شاید کبھی خیال بھی نہیں آتا ہوگا کہ ان کی دل لگی سے ایک عورت کس طرح اپنی زندگی کے خاردار راستوں سے تنہا گزرتی رہی ہوگی۔ بظاہر کتنے ڈیشنگ، ہینڈسم اینڈ ویل ایجوکیٹڈ، ہاں اپنی شخصیت پر جانے کتنے خول چڑھا رکھے ہوں گے انہوں نے۔ اللہ بھی جانے کیوں ایسے لوگوں کی رسی دراز کیے جاتا ہے۔ اس کے اندر شاہ سکندر حیات کے خلاف تنفر بڑھتا جا رہا تھا۔ صبا ہم سب عدیل ماموں کی طرف جا رہے ہیں، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ مدیہ آندھی طوفان کی طرح کمرے میں داخل ہوئی تھی اور آگے اتنا پھیلاوا دیکھ کر چیخ پڑی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ صفائی، وہ الماری میں کپڑے نکال کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے آرام سے بولی، ایک تو تمہیں بھی چین نہیں ہے، زبردستی اپنے کام بڑھا لیتی ہو۔ چلو چھوڑو یہ سب، واپس آ کر لینا۔ مدیہ کپڑوں کے ڈھیر میں سے اپنا ایک سوٹ نکالتے ہوئے بولی، ہائے نہیں، میں یہ سب اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتی، تم جلدی نہیں کرو، میں الماری سیٹ کر لوں پھر چلیں گے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر کپڑے طے کرنے لگی۔ جناب جتنی دیر میں تمہاری الماری سیٹ ہوگی ہم عدیل ماموں تو کیا بڑے ماموں کے گھر سے بھی ہو آئیں گے۔ مدیہ نے اپنے کپڑے پر جلدی جلدی استری پھیرتے ہوئے کہا، بڑے ماموں کے گھر بھی جانا ہے؟ اس نے اپنی مصروفیت ترک کیے بغیر پوچھا، تم اٹھو گی تب تو۔ مدیہ استری کا پلگ نکال کر کپڑے اٹھاتی واش روم میں چلی گئی، لیکن اس کا کام ادھورا چھوڑ کر اٹھنے پر دل آمادہ ہی نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد مدیہ واش روم سے نکلی تو اسے اطمینان سے بیٹھے دیکھ کر سمجھ کر بولی، اس کا مطلب ہے تم نہیں جا رہی؟ سوری، تم لوگ اگر پہلے پروگرام بناتے تو میں یہ سب نہ کرتی، اب اس طرح چھوڑ کر جانا۔ ویسے کون کون جا رہا ہے؟ مامی جی اور ماں جی کے علاوہ سب، میں نے مما کو فون کر کے بتا دیا ہے۔ مدیہ بالوں میں برش پھیرتے ہوئے بولی، اور آؤ گے کب؟ اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ پتہ نہیں، جانا اپنے اختیار میں ہوتا ہے اور آنا دوسرے کے۔ مدیہ برش پھینک کر اس کے سامنے آئی، دیکھو میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ ایک دم فرسٹ کلاس۔ وہ اس کے سراپے پر نظر ڈالتی ہوئی ہنسی اور پھر اٹھتے ہوئے بولی، میرا سلام کہہ دینا سمرا اور روبی کو، یاد رہا تو۔ مدیہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تو وہ الماری کھول کر اس میں طے کیے ہوئے کپڑے رکھنے لگی۔ جو ہینگر کرنے تھے انہیں استری کے لیے الگ کر رہی تھی کہ علی جہانگیر کا کارڈ ہاتھ آ گیا۔ کچھ دیر اسے دیکھ کر اس نے سوچا اور پھر اسے تکیے کے نیچے ڈال کر دوبارہ سے مصروف ہو گئی۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ سارا سمیٹ کر اٹھی اور فارغ ہوئی تو شاور لے کر پہلے خود کو تازہ دم کیا، پھر وہ جہانگیر کو فون کرنے کے لیے لابی میں آئی تھی۔ اتفاق سے اس وقت نبیل بھی موجود نہیں تھے، بس ایک بوا تھی جو کچن میں مصروف تھیں، اس لیے بغیر کسی دھڑکے کے اس نے نمبر ڈائل کیا، کیونکہ اسے زیادہ بات نہیں کرنی تھی، بس پوچھنا تھا کہ اسے پیسے مل گئے۔ دوسری بیل پر ریسیور اٹھانے کے ساتھ ہی اس کی آواز سنائی دی، جسے پہچاننے کے باوجود وہ قصداً انجان بن کر بولی، جی مجھے علی جہانگیر سے بات کرنی ہے۔ آپ صباحت ہے نا؟ ادھر خوشگوار حیرت کے ساتھ قدرے غیر یقینی تھی۔ جی علی صاحب ہیں؟ وہ اس کے ہونٹوں سے اپنا نام سن کر جذبز ہو کر بولی، جی میں ہی علی ہوں، آپ نے واقعی نہیں پہچانا یا پہچاننا نہیں چاہتی؟ وہ شاید شکوہ کر رہا تھا۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو آپ کے پیسے مل گئے؟ وہ اس کی بات نظر انداز کر گئی۔ آپ آئی ہی نہیں تو؟ علی جہانگیر نے اسی قدر کہا تھا کہ وہ فوراً بول پڑی، میں نہیں آئی لیکن میں نے پیسے بھجوا دیے تھے، آپ کو ملے یا نہیں؟ نہیں، وہ صاف مکر گیا، جس سے وہ خاموش ہو کر سوچ میں پڑ گئی تو چند لمحوں کے توقف سے وہ پکار کر کہنے لگا، ہیلو صباحت، نو پرابلم، آپ نے بھجوا دیے تھے، بس ٹھیک ہے، لیکن آپ کو تو نہیں ملے نا؟ پتہ نہیں احمر بھائی کہاں دے آئے، میں نے انہیں آپ کا ایڈریس لکھ کر دیا تھا، آپ اپنے ملازم سے پوچھیں۔
احمد بھائی غلطی نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے آپ میں الجھتی ہوئی روانی میں جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ میرا ملازم تو اس وقت موجود نہیں ہے، آئے گا تو پوچھ لوں گا۔ علی جہانگیر نے فوراً آئندہ رابطے کی راہ نکالی۔ کب آئے گا؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، آپ ایسا کریں اپنا نمبر لکھوائیں، وہ جب بھی آئے گا میں اسے پوچھ کر آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ علی جہانگیر کا لہجہ بظاہر سرسری تھا، اس کے باوجود وہ کچھ ٹھٹک گئی۔ سوری، میرا کوئی نمبر نہیں ہے، میں پی سی او سے بات کر رہی ہوں۔ پھر تو آپ کو ہی دوبارہ زحمت کرنی پڑے گی، وہ خاصا مایوس ہوا۔ ٹھیک ہے، میں کل پھر۔ 1 منٹ، وہ ٹوک کر بولا۔ فرض کریں میرے ملازم نے بھی پیسے وصول نہیں کیے، پھر آپ کیا کریں گی؟ ظاہر ہے دوبارہ بھجواؤں گی۔ اس کے اتنے آرام سے کہنے پر وہ چڑ گیا۔ جی نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کبھی آپ راستے میں روک کر مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کر دیں، اس وقت میرے پاس نہ ہوئے تب؟ اس نے نبیل کے کہنے پر اسے فون کیا ہی اسی خدشے کے تحت تھا۔ جی نہیں، میں ایسا کوئی مطالبہ نہیں کروں گا۔ اطمینان رکھیں اور بس اتنا بتا دیں کہ آپ کن راستوں پر ملیں گی۔ اس کے لہجے سے اچانک کسی جذبے کا اظہار ہو گیا تھا۔ صباحت نے گھبرا کر رسیور کو دیکھا، پھر چند لمحوں کے توقف سے دھیرے دھیرے دوبارہ کان سے لگایا تو وہ کہہ رہا تھا، ہیلو صباحت، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ سن رہی ہیں نا؟ اس نے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی آواز کو دبایا تھا، پھر رسیور رکھ کر دل پر ہاتھ رکھا تو وہ یوں خاموش تھا جیسے اب کبھی دھڑکے گا ہی نہیں۔ کتنی دیر وہ وہیں کھڑی خود کو کسی نامعلوم شکنجے میں محسوس کرتی رہی، جس سے نکلنے کے بعد وہ بھاگتی ہوئی نیچے اماں جی کے پاس آئی تھی۔ تم کیوں نہیں گئی سب کے ساتھ؟ اماں جی نے اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ وہ میں اپنا کمرہ صاف کر رہی تھی، اس نے پھولی سانسوں کے درمیان بتایا، پھر اماں جی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ رزلٹ کے بعد مدیہ نے بہت خاموشی سے صباحت کے ساتھ کالج جوائن کر لیا تھا، یعنی اس نے جو یونیورسٹی جانے کے شوق میں آنرز کا شوشہ چھوڑا تھا، اس پر قائم رہنے کے لیے اسے آسیہ سے اگر لڑنا نہیں تھا تب بھی کچھ رنجش یقینی تھی، اور اب شاید وہ اسے کچھ دیر کے لیے بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے آنرز کا خیال چھوڑ کر سابقہ سبجیکٹ سے سمجھوتا کر لیا تھا، جس سے گھر کی فضا تو کشیدہ ہونے سے محفوظ رہ گئی تھی، لیکن وہ خوش نہیں تھی، کیونکہ یہ بات اس کے مزاج میں ہی نہیں تھی کہ خود پر جبر کر کے سمجھوتا کر لیا جائے۔ اس کے برعکس خلاف مزاج بات پر وہ شروع ہی سے احتجاج کرتی تھی، لیکن اب مجبوری یہ تھی کہ آسیہ نے ابھی کچھ دن پہلے اسے اپنے زخموں کو بے نقاب کیا تھا، جس سے اٹھنے والی ٹیسیں وہ محسوس کر رہی تھی، اور ان ٹیسوں میں مزید اپنی طرف سے اضافہ کرنا فی الحال ممکن نہیں تھا، یوں کہ وہ زیادہ عرصہ تک کسی بات کو خود پر طاری نہیں رکھتی تھی، اور ایسا اس لیے تھا کہ اس کے نزدیک سب سے اہم اس کی اپنی ذات تھی، اور یہ طے ہے کہ صرف اپنی ذات کو اہمیت دینے والے کبھی خوش نہیں رہتے، نہ کبھی مطمئن رہتے ہیں، اور ہر ایک سے شاکی بھی رہتے ہیں۔ بہرحال مدیہ کے کالج جانے پر جہاں صباحت اور نبیل حیران تھے، وہاں احمد اپنے طور پر یہ سمجھ کر خوش تھا کہ مدیہ نے اپنی مرضی کرنے کی بجائے اس کی بات مان لی ہے، اور اس خوشی میں اس روز وہ اپنے کسی دوست سے بائک لے آیا اور آسیہ سے اجازت لینے کے بعد اس کے پاس آ کر کہنے لگا، سنو میں آج بڑے موڈ میں ہوں، چلو تمہیں لمبی سیر کراؤں۔ صرف مجھے؟ مدیہ اپنی طرف اشارہ کرتی ہوئی استہزائیہ ہنسی۔ مما سے پوچھا ہے؟ کیوں، وہ منع کریں گی؟ احمد نے قصداً انجان بن کر پوچھا کہ وہ کندھے اچکا کر بولی، شاید۔ جی نہیں، وہ میری پھپھو ہیں، انہیں مجھ پر پورا بھروسہ ہے اور انہوں نے بخوشی اجازت دے دی ہے، چلو فٹافٹ تیار ہو جاؤ۔ احمد نے اترا کر کہا کہ وہ جیسے یقین کر بھی رہی تھی اور نہیں بھی۔ الماری کی طرف بڑی، پھر رک کر اسے دیکھنے لگی۔ کمان یار، میں مذاق نہیں کر رہا، اچھا جاؤ خود پھپھو سے پوچھاؤ، جلدی جاؤ، وہ نیچے اتر گئی ہیں اور رکیں گی نہیں، سیدھی نکل جائیں گی۔ اور احمد نے اس کی بے یقینی محسوس کر کے کہا، میں نہیں جا رہی۔ اس نے قدرے چنچلا کر الماری کھول لی۔ کیا مطلب، میرے ساتھ نہیں جا رہی؟ مما سے پوچھنے نہیں جا رہی، آپ نے پوچھ تو لیا ہے۔ وہ ہینگر اتار کر اس کی طرف پلٹی تھی، تبھی صباحت آ گئی اور اسے دیکھ کر مانی خیز شریر مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تو آپ دونوں باہر جا رہے ہیں؟ جناب، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ احمد نے فوراً اس کی طرف گھوم کر کہا۔ جی نہیں، میں کیوں اعتراض کروں گی جب مما نے اجازت دے دی۔ صباحت کی بات سنتے ہی مدیہ نے واش روم کا رخ کیا اور کپڑے تبدیل کر کے نکلی تو جلدی جلدی بالوں میں برش پھیر کر بولی، میں تیار ہوں۔ ویری گڈ، اوکے صبا، تمہارے لیے آئس کریم لیتا آؤں گا۔ احمد نے مدیہ کے جلدی تیار ہونے پر اسے سراہا، پھر صباحت کو ہاتھ ہلاتا کمرے سے نکل گیا۔ مدیہ بھاگ کر اس سے پہلے سیڑھیاں اترتی ہوئی بغیر کہیں رکے گیٹ سے باہر آ گئی تھی۔ تمہارا بھاگنا میری سمجھ میں نہیں آیا، احمد نے باہر آتے ہی اس سے کہا، حالانکہ وہ اچھی طرح سمجھ گیا کہ عمر اور صوبیہ کی شوق نظروں سے بچنے کی خاطر بھاگ کر آئی ہے، اس میں سمجھنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ لاپرواہی سے کہہ کر بائک کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ بائک کس کی ہے؟ دوست سے لایا ہوں، صرف تمہارے لیے، احمد نے بائک سٹارٹ کرتے ہوئے کہا، پھر اسے اشارہ کیا تو اس نے بیٹھتے ہوئے اوپر دیکھا۔
सबाहत टेरेस पर खड़ी हाथ हिला रही थी। जवाबन वो मुस्कुराई थी कि अहमद ने झटके से बाइक आगे बढ़ा दी। कहाँ चलोगी? मेन रोड पर आकर अहमद ने पूछा। कहीं नहीं और हर जगह, वो मूड में आकर बोली। क्या मतलब? अहमद समझा नहीं। मतलब सारे शहर में घुमा दें बगैर कहीं रुके, क्योंकि मैं बाइक पर पहली बार बैठी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो बच्चों की तरह खुश होकर बोली। अच्छा, मैं तो समझ रहा था तुम बाइक देखकर चीख पड़ोगी और इस पर बैठने से मना कर दोगी। अहमद को वाकई यही खदशा था। वैसे आज आप इतने मूड में कैसे आए? वो उसकी बात मान गई थी। तुमने मेरी बात जो मान ली, अहमद ने कहा तो वो कदरे हैरान हुई। कौन सी बात? सबाहत के साथ ग्रेजुएशन करने की। सच मधु, अगर तुम अपनी मर्जी करती तो मैं समझता तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं। और पता है, इतने दिनों से मैं ये सोच सोच कर परेशान था कि कहीं तुम अपनी मर्जी करके मेरी मोहब्बत का मजाक ना उड़ाओ। अहमद साफ कोई से अपने खदशे का इजहार कर रहा था। वह एकदम चुप सी हो गई थी। मुझे अपने बहन भाइयों के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ता, गो के किसी ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन मुझे अपने आप यूं लगता था जैसे सब ये देखना चाहते हैं कि आया तुम मेरी बात मानती हो कि नहीं। और मैंने आपकी बात मान ली। वो अपने लहजे में इस्तेहज़ा छुपा ना सकी, लेकिन ट्रैफिक के शोर ने लाज रख ली थी। इस खुशी में पहले आइसक्रीम, अहमद ने बाइक रोकते हुए कहा। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आता हूँ। कौन सी खाओगी? चॉकलेट, और सबा के लिए पिस्ता। उसने सबाहत का यूं कहा कि वो उससे कहकर आया था। सबा के लिए अभी क्यों? अभी हमें पूरा शहर घूमना है। वापसी में घर के करीब से सबके लिए ले लेंगे। अहमद कहता हुआ आगे बढ़ गया और फौरन ही 2 आइसक्रीम लेकर आ गया। वो उसके हाथ से अपनी चॉकलेट लेती हुई बोली, मुझे पूरा शहर नहीं घूमना। क्यों, थक गई? थकी तो नहीं, ट्रैफिक के शोर ने दिमाग हिला दिया है। इंतहाई वाहियात सवारी है। अगर आपका बाइक खरीदने का ख्याल हो तो फ़ौरन दिल से निकाल दें। वो एक हाथ से अपनी कनपटी दबाती हुई बोली। जो हुक्म। चलो अब तुम्हें किसी पुरसकून जगह ले चलूं। अहमद ने बाइक स्टार्ट की, फिर उसके बैठने पर कहने लगा, सुनो, अगर मेरी बाइक से ज़्यादा यानी गाड़ी खरीदने की हैसियत ना हुई तब तो मजबूरी होगी। मजबूरी नहीं, मैं मजबूरी से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। आपकी एक बात मान ली है मैंने, इसका ये मतलब नहीं है कि हर बात मान लूँगी। उसने ज़रा भी मुरव्वत नहीं बरती। फिर तो मुझे हर सूरत बाहर जाना पड़ेगा। अहमद ने उसकी साफ गोई का बुरा माने बगैर कहा। फिर ट्रैफिक से निकलकर क्लिफ्टन रोड पर आया तो रेड सिग्नल देखकर झंझला गया। लाहौल वाला, मैं सोच रहा था यहाँ से स्पीड से भगाऊंगा। आप अभी भी भगा सकते हैं, कोई देख थोड़ी रहा है। वो इधर उधर देखती हुई बड़े आराम से बोली। अल्लाह देख रहा है। अहमद ने जिस बेसाख्तगी से कहा वैसे ही उसकी हंसी भी बेसाख्ता थी। तभी रेड कलर की लैंड क्रूज़र उसकी बाइक के करीब आकर रुकी थी। मदिया ने यूं ही हंसते हुए सरसरी नज़र से देखा था और फ़ौरन होंठ भींचकर अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पर थी जहां अगर बाइक पर बैठकर खुश नहीं थी तब भी लैंड क्रूज़र और उसमें मौजूद अली जहांगीर अपनी तमाम तर वजाहतों के बावजूद उसे मुतासिर नहीं कर सकता था कि ऐसे लम्हे उसकी ज़िंदगी में आ चुके थे। उसके बाद अली जहांगीर की गहरी नज़रों पर उसका रद्द-ए-अमल फितरी था। सिग्नल ऑन होते ही अहमद ने स्पीड से बाइक भगाई और पीछे अली जहांगीर देखता रह गया कि एक बार तो वो ज़रूर पलट कर देखेगी, लेकिन उसे सख्त मायूसी हुई थी। अली जहांगीर अपनी तस्खीर कर लेने वाली पर्सनैलिटी से बखूबी आगाह था, लेकिन उसके अंदर अपने चचा शाह सिकंदर हयात की तरह अपनी वजाहतों का ज़ौम नहीं था, और ना ही उसकी सोच उन जैसी थी कि जो चीज़ पसंद आ जाए उसे हर कीमत पर हासिल करना है। जब ही उसने अव्वल रोज़ भी सबाहत ने जहाँ कहा वहीं उसे ड्रॉप कर दिया था, और दूसरी बार भी ज़बरदस्ती अपना अपनवाने के बजाय एक तरह से इख्तियार उसे दे आया था, इस यकीन के साथ कि वो कुछ पेशरफ्त ज़रूर करेगी। लेकिन अब मदिया ने जिस तरह उसके देखने पर नागवारी से मुंह मोड़ा था, उससे हकीकतन उसे शदीद धचका लगा था। इसके बावजूद वो किसी ज़ौम में उसके ताक़ुब में नहीं गया, सोचा भी नहीं, बल्कि वहीं से अपनी गाड़ी मुखालिफ सिमत मोड़ ली थी। लेकिन उसका दिल जाने क्यों इस हकीकत को तस्लीम करने पर आमादा नहीं था कि वो उसे देखकर मुंह मोड़ सकती है। एक लहजा को भी उसके चेहरे पर शनासाई का तासुर नहीं लहराया। वो मुसलसल उलझ रहा था। हो सकता उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो या वो कहीं इंगेज हो। तभी आज़िम की बात याद आने के साथ ही उसे उस नौजवान का ख्याल आया जिसकी तरफ इस तमाम अरसे में एक बार भी उसका ध्यान नहीं गया था। हालांकि उसे पहले ही सोचना चाहिए था कि वो बाइक पर जिसके साथ बैठी थी वही उसकी तरफ से मुंह मोड़ने का सबब हो सकता था। बहरहाल अब सबब समझ में आया था तो उसे ये अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया लग रहा था कि वो लड़की जो अव्वल रोज़ से अब तक एक लम्हा को भी उसके जहन से महव नहीं हुई थी, वो पास आने से पहले ही बहुत दूर थी। इसके बाद उसने बस थोड़ी सी कोशिश की थी उस लड़की के ख्याल को झटकने की, और कामयाबी से पहले ही ये कोशिश तर्क कर दी, क्योंकि उसका तसव्वुर ऐसा नरम झोंका था जो तरसती आंखों में जहाँ पुरसकून नींद लाता वहाँ आगे एक नई दुनिया में भी ले जाता था।
جس میں رنگ، خوشبو، بادل، ہوا، جانے کتنی خوبصورتیاں تھیں۔ کبھی کبھی انسان حقائق کی تلخیوں کو تخیل کی شیرینیوں میں بھلانے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ شاہ علی جہانگیر کوئی نوعمر لڑکا نہیں تھا اور اس کی زندگی میں آنے والی وہ کوئی پہلی لڑکی نہیں تھی، لیکن جسے دیکھ کر سب کچھ ہار جانے کو دل چاہے وہ صرف وہی تھی، اور وہ ہار چکا تھا، کیونکہ اس کے بعد لگتا تھا زندگی بس یوں ہی گزرے گی۔ بظاہر کتنی تبدیلیاں آئیں، اس کے اندر کی دنیا نہیں بدلے گی۔ اس ویکینڈ پر وہ آفس سے نکلا تو ایک دم سے شاہپور جانے کا پروگرام بنا لیا۔ گزشتہ 2 مہینوں سے وہ صرف اس کی وجہ سے اپنا جانا ملتوی کر رہا تھا کہ کہیں اس کی غیر موجودگی میں اس کا فون آئے یا وہ خود، اور جب شاید اس کی ایسی کوئی امید نہیں رہی تھی، اس لیے گھر آ کر اس نے بہت اجرت میں شاور لیا اور کرم دین کو اپنے جانے کا بتا کر اسی وقت نکل آیا تاکہ رات کے کھانے تک شاہپور پہنچ جائے۔ لیکن کراچی کی ٹریفک الامان، 1 گھنٹہ تو اسے صدر سے نکلنے میں لگ گیا۔ اس کے بعد بھی راستہ صاف نہیں تھا۔ مجبوراً اس نے دوسرا روٹ اختیار کیا جو خاصا طویل تھا، لیکن جگہ جگہ ٹریفک میں پھنس کر جو وقت ضائع ہونا تھا اس کی نسبت یہ طویل راستہ بہتر تھا۔ ناظم آباد سے آگے حیدری اور پھر واٹر پمپ کے راؤنڈ اباؤٹ سے اس نے ٹرن لیا تھا کہ اچانک نظروں کے سامنے وہ آ گئی، صباحت، جس کا خیال جھٹکنے کی اس نے بس تھوڑی سی کوشش کی تھی، اور ویسی ہی تھوڑی سی کوشش اس نے اس وقت بھی کی، یعنی اسے نظر انداز کر کے آگے نکل آیا۔ لیکن اگلے راؤنڈ اباؤٹ سے اس نے گاڑی واپس اسی راستے پر ڈال دی، اور چند منٹوں بعد ہی گاڑی سے اتر کر لائبریری میں داخل ہوا تو پہلی نظر میں وہ اسے آخری سرے پر شیشے کی الماری کے قریب کھڑی نظر آئی۔ اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ جب بھی وہ بڑے آرام سے اس کے قریب جا کر بولا، ہیلو، صباحت نے چونک کر دیکھا اور بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے ہونٹ ذرا سے نیموا ہو کر ایک دوسرے میں مدغم ہو گئے تھے۔ آپ؟ تھینکس گاڈ آپ نے پہچانا تو۔ وہ ذرا سا مسکرایا تو وہ اس پر سے نظریں ہٹا کر الماری میں دیکھتی ہوئی بولی، میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے۔ جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ کبھی کبھی انسان کو مصلحتاً انجان بننا پڑتا ہے۔ اس نے اپنے تئیں اس روز کی اس کی بے اعتنائی جتائی، اور وہ کیا سمجھتی، خاموشی سے اپنی مطلوبہ کتابیں تلاش کرنے میں لگی رہی۔ آپ نے اس روز کے بعد پھر فون نہیں کیا؟ علی جہانگیر نے اس کی نظروں کے سامنے سے کتاب کھینچتے ہوئے پوچھا۔ میں 2-3 بار ٹرائی کر چکی ہوں، لیکن آپ کے ہاں سے کسی نے ریسیو نہیں کیا، اس نے کہا تو وہ حیران ہو کر بولا، واقعی؟ جی، اور مجھے وہی پیسے کا کنفرم کرنا تھا کہ آپ کو مل گئے۔ وہ کہہ کر سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تو فوراً جواب سے بچنے کی خاطر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر اس پر نظریں پڑی تو دل مزید ربط پر مچلنے لگا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں ملے؟ وہ اس کی خاموشی سے خود ہی نتیجہ اخذ کر کے بولی۔ ٹھیک ہے، میں دوبارہ بھجوا دوں گی۔ جی نہیں، وہ فوراً بولا، میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو نہ ہو لیکن مجھے، کیونکہ میں کسی کا قرض نہیں رکھتی، وہ بھی فوراً بولی تھی۔ اگر آپ اسے قرض سمجھتی ہیں تو پھر آپ کو خود آ کر مجھے لوٹانے ہوں گے، دوسری صورت میں واپس کر دوں گا۔ اس نے بلا ارادہ ہی اس کے آنے کی شرط رکھ دی تو وہ کچھ پریشان ہو گئی۔ میں کیسے آ سکتی ہوں؟ جیسے یہاں آئی ہیں؟ یہاں تو مجھے عمر میرا بھائی چھوڑ کر گیا ہے اور لینے بھی آئے گا۔ میں اکیلی تو سوری، اس نے الجھ کر معذرت کی۔ یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کیسے آتی جاتی ہیں، وہ قدرے لاپرواہی سے کندھے اچکا کر کہنے لگا، اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے معاملے میں کسی تیسرے شخص کو انوالو نہیں کرتا۔ آپ کے علاوہ کوئی بھی آیا میں پیسے واپس کر دوں گا، دیٹس آل۔ کوئی نہیں آئے گا، میں منی آرڈر کر دوں گی، وہ ناراضگی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ منی آرڈر واپس نہیں ہو سکتا کیا؟ اس نے فوراً بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا تو وہ ضد ہو کر بولی، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس بات کا جواب جب آپ آئیں گی تب دوں گا، اور ہاں یاد رکھیے گا 5 بجے کے بعد، اس سے پہلے میں گھر پر نہیں ملوں گا۔ اور اوکے، سی یو۔ وہ اس کی پوری کھلی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا اور اسے مزید کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر فوراً پلٹ کر بے آواز مگر تیز قدموں سے باہر نکل آیا، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی ایک بار پھر شاہپور جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ نبیل بھائی، رات میں وہ نبیل کے لیے چائے لے کر ان کے کمرے میں آئی تو انہیں مصروف دیکھ کر پوچھنے لگی، میں کچھ دیر آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ ہاں بیٹھو، نبیل نے اپنی مصروفیت ترک کیے بغیر کہا تو اس نے چائے کا مگ ان کے قریب کارنر ٹیبل پر رکھا، پھر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، آپ اپنا یہ کام تو بند کریں، مجھے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ نبیل نے سر اونچا کر کے اسے دیکھا، پھر فائل بند کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے بولے، باتیں کرنے کے لیے تمہیں یہی وقت کیوں ملتا ہے؟ شام میں کہاں تھی؟ شام میں عمر کے ساتھ لائبریری گئی تھی، پتہ ہے اتنی اچھی کتابیں لائی ہوں، پڑھنے کے بعد آپ کو دوں گی۔ اچھا یہی بتانا تھا؟ نبیل نے چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ میں نے آپ کی بات کا جواب دیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ جو خاتون تھی نا گلدان والی، ان تک پیسے نہیں پہنچے، اور میں نے سوچ لیا ہے کہ مزید ایک پیسہ میں انہیں نہیں دوں گی۔ اس نے اصل بات بتا کر اپنا فیصلہ بھی سنا دیا تو نبیل چائے کے 2 سپ لینے کے بعد پوچھنے لگے،
میں نے फ़ون کیا تھا اور مجھے لگتا ہے نبیل بھائی وہ جھوٹ بول رہی تھی. انہیں ضرور پیسے مل گئے ہیں اور اگر نہیں بھی ملے تو اس میں میری تو غلطی نہیں ہے. میں نے تو بھجوا دیے تھے. دوبارہ تو مجھے نہیں دینے چاہیے نا. جیسے زبردستی انہیں ہمنوا بنانا چاہتی تھی. تو صاف کہو تم دینا نہیں چاہتی. خواہ انہیں کیوں جھوٹا بنا رہی ہو؟ نبیل نے سرزنش کے انداز میں کہا تو وہ منہ پھلا کر بولی میں واقعی نہیں دینا چاہتی. کیوں دوں؟ ایک بار بھیج تو چکی ہوں اور کوئی تھوڑے سے پیسے بھی نہیں، پورے 1200. ٹھیک ہے، جب تم نہ دینے کا تہیہ کر چکی ہو تو پھر مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ انہیں سے صاف لفظوں میں کہہ دو کہ ان سے تو میں کہہ دوں گی. وہ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑی. پہلے آپ بتائیں، میں نے ٹھیک سوچا ہے نا؟ یعنی تم یہ چاہ رہی ہو کہ تمہاری غلط بات کو بھی میں ٹھیک کہہ دوں؟ احمق. فوراً ان کا ایڈریس لا کر مجھے دو، کل میں تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا. نبیل نے قدرے غصے سے ڈانٹ کر کہا تو وہ ایک دم سٹپٹا گئی. آپ چلیں گے؟ ہاں، اور تم بھی میرے ساتھ چلو گی. نبیل کے حتمی انداز پر وہ مزید بوکھلا گئی لیکن بولی کچھ نہیں. جاؤ اب مجھے کام کرنے دو. نبیل نے دوبارہ اپنی فائل اٹھا لی تو اس نے اس وقت ان کے پاس سے ہٹ جانے میں ہی عافیت سمجھی اور فوراً اٹھ کر اپنے کمرے میں آئی تو مدیہ اسے دیکھتے ہی بولی سنو، تم اپنے کپڑے استری کرو گی نا تو میرے بھی کر دینا. بکو مت، میں کوئی استری وستری نہیں کر رہی. وہ بری طرح سلگ کر بولی. ہائے. مدیہ نے اس کے سلگنے پر حیرت سے دیکھا، پھر اپنے آپ سمجھ کر کہنے لگی نبیل بھائی نے ڈانٹ کر بھگا دیا نا. اچھا کیا، ہر وقت ان کے سر پر سوار رہتی ہو. جی نہیں، انہوں نے نہیں ڈانٹا. مجھے تمہاری کاہلی پر غصہ آ رہا ہے. اس وقت سے کیا کر رہی تھی جو اب میرے کپڑے بھی استری کر دینا؟ کبھی تم نے بھی میرا کام کیا ہے؟ اس نے فوراً اپنے سلگنے کا ذمہ دار مدیہ کو ٹھہرا کر اسے سخت سست کہنا شروع کر دیا. میں کام کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی. مدیہ کے آرام سے کہنے پر مزید چٹک گئی. ہاں، تم تو نواب زادی ہو. بالکل ہوں. جا کر دیکھو میرے باپ کے ہاں کتنے ملازم ہوں گے. مدیہ کے منہ سے پھر باپ کا سن کر وہ ایک لہجہ کو رکی، پھر تعصب سے سر جھٹک کر بولی سخت غلطی کی. مما نے تمہیں شاہ سکندر کے حوالے کر دیتی تو اچھا تھا. آج حویلی والوں کی خدمتیں کرتی پھر رہی ہوتی. میں خدمتیں کر رہی ہوتی؟ مدیہ بہت زور سے ہنسی. انداز ایسا تھا جیسے یہ کام تم تو کر سکتی ہو، میں نہیں. اور وہ سمجھ کر تل ملا گئی. تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ مدیہ اسی طرح ہنستی رہی. تب وہ بڑبڑاتی ہوئی لائٹ آف کر کے اپنی جگہ پر آ لیٹی. ہائے، استری نہیں کرو گی؟ صبح کالج سے دیر ہو جائے گی. مدیہ نے ہنسی روک کر کہا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. مزید اس کی طرف سے کروٹ بھی بدل گئی. اگلی شام نبیل اسے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار تھے لیکن اسے بہانہ سوجھ گیا تھا. خود کو عاجز ظاہر کرتی ہوئی کہنے لگی کیا کروں نبیل بھائی، ان کا ایڈریس ہی نہیں مل رہا. جب سے کالج سے آئی ہوں تلاش کر رہی ہوں، ساری الماری چھان ماری، پتہ نہیں کہاں کھو گیا. تم. نبیل کچھ کہتے کہتے رہ گئے، پھر گہری سانس کھینچ کر بولے آرام سے تلاش کرنا، جب مل جائے تو بتانا. جی. وہ فوری خطرہ ٹل جانے پر اطمینان سے ہو گئی تھی لیکن اس کا اطمینان بس 2 دن کا تھا. اس کے بعد نبیل نے روزانہ ٹوکنا شروع کیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے. نبیل کے ساتھ وہ کسی صورت نہیں جانا چاہتی تھی کہ نبیل اس خاتون سے خود مل کر اور رقم ان کے ہاتھوں میں دینا چاہیں گے، اور اکیلے جانے کا سوال ہی نہیں تھا. سخت غلطی کی میں نے نبیل بھائی کو بتا کر. اس وقت وہ ان کے ٹوکنے پر اپنے آپ پر جھنجھلا رہی تھی کہ صوبیہ اسے پکارتی ہوئی آ گئی. صبا، تمہارے پاس فرسٹ ایئر کی کیمسٹری کے نوٹس ہیں؟ میں نے تمہیں دے تو دیے تھے. وہ اپنی پریشانی میں تھی اس لیے صوبیہ کو جواب دیتے ہوئے اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی. نہیں، باقی سب کے دیے تھے. کیمسٹری کے تم نے کہا تھا بعد میں لے لینا. صوبیہ نے یاد دلایا تو وہ اکتا کر بولی اچھا لے لینا. ابھی دو نا، مجھے چاہیے. ابھی نہیں ہے، میرا مطلب ہے تلاش کرنے پڑیں گے اور اس وقت میں کچھ بھی تلاش کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. تمہیں اگر بہت ضروری چاہیے تو خود جا کر میرا ریک کھنگال لو. وہ ٹیرس کی طرف جاتے ہوئے بولی ریک تو میں تمہارا کھنگال لوں گی، پہلے یہ بتاؤ تمہیں ہوا کیا ہے اور وہ مدھو کہاں ہے؟ صوبیہ نے تیز قدموں سے اس کے پیچھے آتے ہوئے پوچھا تو اس نے آخری بات کا جواب دیا. مدھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. مما اسے آرام کرنے کا کہہ گئی ہیں، لہٰذا وہ آرام فرما رہی ہیں. او ہو، تو یوں کہو تمہیں اس کا آرام فرمانا کھل رہا ہے. صوبیہ ہنستے ہوئے بولی نہیں، اس وقت وہ کوئی بہانہ نہیں کر رہی. واقعی میں طبیعت خراب ہے اس کی، جا کر دیکھ لو. اس نے کہتے ہوئے بائک کی آواز پر نیچے دیکھا، پھر صوبیہ کا بازو ہلا کر پوچھنے لگی یہ سونیا آپی کہاں گئی تھی؟ کسی دوست کے ہاں. صوبیہ جواب دے کر مدیہ کو دیکھنے اس کے کمرے میں چلی گئی تو اس نے احمد کو ہاتھ ہلا کر یوں ہی پوچھ لیا کہاں جا رہے ہیں؟ چلو گی؟ احمد نے کہا تو وہ سمجھی اسے مدیہ سمجھ کر بلا رہا ہے. جبھی ہنستی ہوئے بولی مدھو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتی. میں تم سے کہہ رہا ہوں. احمد نے گھور کر کہا تو اس نے اپنی طرف اشارہ کیا، پھر اچانک کسی خیال کے تحت اسے رکنے کا کہہ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور الماری کھول کر اپنا پرس کھینچ لیا. صوبی، میں ذرا احمد کے ساتھ جا رہی ہوں. میرے آنے تک تم مدھو کے پاس بیٹھنا. میں بس ابھی تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی.
वो बहुत उजलत में कहती हुई कमरे से निकली थी। वो ऑफिस से लौटा तो आगे आजिम के साथ बाबा जान मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। उसने सलाम के साथ फ़ौरन बढ़कर बाबा जान के पैर छुए तो उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने साथ बिठा लिया। खुश रहो, मसरूफ़ ज़्यादा हो गए हो या शाहपुर का रास्ता भूल गए हो? बाबा जान ने दुआ देने के साथ उसकी इतने महीनों की गैर हाजिरी को जताया तो वो सर खुजाते हुए बोला, घर का रास्ता कौन भूलता है बाबा जान। बस नई नौकरी है, सोचता हूँ अच्छी तरह जम जाऊँ, फिर तो घर ही आना जाना है। वैसे फ़ोन तो मैं हर दूसरे दिन करता हूँ। हाँ पता चलता है हमें। बाबा जान ने आहिस्ता से उसका कंधा थपका, फिर आजिम से मुखातिब हुए, तुम क्यों बैठे हो आजिम? जाओ बाबा, चीमा साहब इसी वक्त मिलेंगे। जी बाबा जान जा रहा हूँ। आजिम उठ खड़ा हुआ। और देखो 7 बजे से पहले आ जाना, बाबा जान ने ताकीद की। जी। आजिम उसे आंखों आंखों में जाने क्या इशारा करता हुआ निकल गया और वो अभी समझने की कोशिश कर रहा था कि बाबा जान ने उसे मुखातिब कर लिया। तुम्हें अकेले कोई मसला तो नहीं है? जी नहीं, बहुत आराम से हूँ और अपनी जॉब से मुतमईन। घर में और ऑफिस में भी कोई मसला नहीं है। उसने अपनी तरफ से पूरा इत्मीनान दिलाया। लेकिन हम तुम्हारे अकेले रहने से मुतमईन नहीं हैं, इसलिए हमने सोचा है कि जल्द तुम्हारी शादी कर दें। वैसे भी अब माशाल्लाह अपने पैरों पर खड़े हो गए हो और शादी की उम्र भी यही है। बाबा जान जितने आराम से बोल रहे थे वो उसी कदर बेचैन हो रहा था। उस रोज़ तुम्हारे अम्मा अब्बा भी इसी सिलसिले में बात कर रहे थे। जहांगीर को शहरबानों की बेटी पसंद है। तुम्हारी अम्मा। बैल की आवाज़ पर बाबा जान की बात अधूरी रह गई। उसने महज इस मौजू से बचने की खातिर उठकर जाना चाहा, लेकिन उससे पहले ही करमदीन बाहर निकल गया था। हाँ तो हम क्या कह रहे थे? बाबा जान ने उसे देखा तो वो अंदर ही अंदर जज्बस होकर बोला, अम्मा अब्बा मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। पहले उन्हें बेटियों से फारिग होना चाहिए। सबके साथ साथ ही कर देंगे, बाबा जान ने कहा। तभी करमदीन आकर उससे बोला, साहब कोई सबाहत बीबी आई हैं। वो एक लहजा को अपनी जगह साकत हुआ, गालबन बाबा जान की वजह से, वरना शायद उठकर भागता। फिर बहुत संभल कर बोला, तब भी हकला गया था। वो बाबा जान मेरी मेहमान। तो बाहर क्यों खड़ा रखा है मेहमान को? जाओ करमदीन अंदर ले आओ उन्हें, बाबा जान ने करमदीन से कहा। फिर उसे देखा तो वो उठता हुआ बोला, मैं लेकर आता हूँ अपनी मेहमान को। आप अगर कुछ देर आराम करना चाहें तो। नहीं, बहुत आराम कर चुके हम तुम्हारे आने से पहले, बाबा जान ने कहा। फिर ग्लास डोर से दाखिल होती लड़की को देखने लगे जो बहुत नर्वस लग रही थी और काफ़ी फासले पर रुककर बोली, अस्सलाम वालेकुम। अली जहांगीर ने आवाज़ पर फ़ौरन पलटकर उसे देखा और एक पल को बाबा जान की मौजूदगी फरामोश करके दिलकशी से मुस्कुराकर गोया हुआ, वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं ये। वो जल्दी से अपना पर्स खोलने लगी। ये सब बाद में, पहले आप तशरीफ़ रखें, उसने कहा तो सबाहत जाने किस ख्याल के तहत पलटकर ग्लास वाल से बाहर देखने लगी। कोई और भी है आपके साथ? उसने समझकर पूछा। जी नहीं, वो बहुत नर्वस हो रही थी। बैठ जाओ बच्ची, आराम से बैठकर बात करो, इतना घबरा क्यों रही हो? बाबा जान ने नरमी से कहा तो वो एक बुजुर्ग हस्ती को देखकर पुरसकून हो गई और उनके करीबी सोफे का इंतखाब करके वहीं जा बैठी। अली, मेहमान बच्ची के लिए कोई? बाबा जान ने उसे मुखातिब करके इसी कदर कहा था कि वो बोल पड़ी, जी नहीं शुक्रिया, बस आप अपने। अली जहांगीर ने होंठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर गालबन चाय वगैरह का कहने के लिए फ़ौरन कमरे से निकल गया था। सबाहत ने एक नज़र बाबा जान को देखकर सर झुका लिया, क्योंकि वो बड़ी गहरी नज़रों से उसका जायज़ा ले रहे थे और उसके सर झुकाने पर पूछने लगे, क्या नाम है तुम्हारा? जी सबाहत शाह, उसने बहुत संभल कर जवाब दिया। माशाअल्लाह, पढ़ती हो? बाबा जान यूं ही बात करने की गर्ज से सवाल करने लगे या बातों बातों में उसकी आमद का मकसद और अली से ताल्लुक़ जानना चाहते थे। जी 3rd ईयर में हूँ। और तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? वो फिर नर्वस हो गई, समझ में नहीं आया क्या जवाब दे, और बाबा जान अपने तौर पर समझकर अफसोस से बोले, ओहो नहीं है। सबाहत के दिल को धचका सा लगा, फ़ौरन बोल पड़ी थी, जी नहीं, मेरे वालिद बहुत बड़े आदमी हैं, आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, शाह सिकंदर हयात, मिनिस्टर हैं, हेल्थ मिनिस्टर। बाबा जान की आंखों में अचानक से बेपनाह तहय्युर सिमट आया था और साथ में कुछ यकीन और कुछ गैर यकीनी की कैफियत भी थी। फिर उसी आलम में बोले, तुम शाह सिकंदर हयात की बेटी हो? जी, लेकिन मैं उनके साथ नहीं रहती, मैं अपनी मम्मा के साथ रहती हूँ, मेरी मम्मा डॉक्टर हैं। वो सादगी और अनजाने में उन पर बड़े इंकशाफ कर रही थी। बाबा जान ने पुरसोच अंदाज में ज़रा सा सर हिलाया, फिर पूछने लगे, अली के साथ कब से दोस्ती है? जी नहीं, मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मैं तो उन्हें पैसे देने आई हूँ, आप उन्हें बुलाएं। वो बोलने के साथ अपना पर्स निकालने लगी थी, तभी वो खुद ट्राली धकेलता हुआ आ गया तो बाबा जान उसे देखकर पूछने लगे, अली ये बच्ची तुम्हें किस बात के पैसे देने आई है? वो इन्होंने मेरा गुलदान तोड़ दिया था बाबा जान। वो समझ गया कि वो बाबा जान को अपनी आमद का मकसद बता चुकी है।
जब ही चौंके बगैर कहने लगा, उसी के पैसे देने आई होंगी, एक बार पहले भी भिजवा चुकी हैं जो करमदीन ने वसूल किए थे। हाय, वो उछल पड़ी। ये करमदीन कौन है? मेरा मुलाजिम, और मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि आपकी अमानत वापस कर सकूं, ना कि मज़ीद पैसे लेने के लिए। लीजिए। अली जहांगीर ने उसका पहले से भिजवाया हुआ लिफाफा जेब से निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया, जिसे नज़रअंदाज करके वो उठ खड़ी हुई। माफ़ कीजिएगा, आप बहुत। वो एकदम होंठ भींच गई, फिर खासे जारहाना अंदाज में सामने से ट्राली हटाती हुई तेज़ कदमों से बाहर निकलती चली गई थी। अली जहांगीर ने कुछ बौखलाकर बाबा जान को देखा, फिर उसके पीछे आया था, लेकिन बरामदे में ही रुक गया, क्योंकि सामने वो बाइक पर बैठती नजर आई थी और फिर फ़ौरन ही बाइक नज़रों से ओझल हो गई। माय गॉड! अली जहांगीर इस सूरत हाल से खासा बददिल सा होकर मज़ीद आगे बाबा जान का सामना करने का सोचकर परेशान हो गया। दिल चाहा यहीं से कहीं बाहर निकल जाए और फिर बाबा जान के जाने के बाद ही वापस लौटे, क्योंकि उनके गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ़ था और ये भी जानता था कि ऐसे मामलात में वो किस तरह मुदाखलत करके फ़ौरन अपने फ़ैसले सादिर करते हैं। अपने ताया शाह यूनुस हयात के बेटे की आनन फानन शादी वो भूला नहीं था, और अभी सबाहत के आने से पहले उसके बारे में भी तो कुछ कह रहे थे। फूफो शहरबानों की बेटी, या फिर ओ नो! उसने फ़ौरन सर झटका, फिर बहुत हिम्मत करके अंदर आया। बाबा जान किसी गहरी सोच में थे, उसे देखकर भी नहीं देखा। आपके लिए चाय बनाऊं बाबा जान? उसने बैठने के साथ कुछ डरते डरते उन्हें मुखातिब किया, तो चौंकने के साथ उन्होंने गहरी सांस खींची, फिर उसे देखकर पूछने लगे, कुछ कहा तुमने? जी चाय। हाँ बनाओ, हम ही पी लेते हैं। वो बच्ची तो नाराज़ होकर चली गई। बाबा जान ने कहा तो वो नज़रें चुराकर बोला, बस वो मेरी गलती है, मुझे उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कब से जानते हो उसे? बाबा जान के हल्के फुल्के अंदाज से वो ठिठक गया। नहीं, मैं ज़्यादा नहीं जानता बाबा जान, बस 1-2 बार ही मुलाकात हुई है। अच्छी लड़की है, तुम्हें पसंद है? बाबा जान ने उसके जवाब को यकसर नज़रअंदाज करके पूछा। जी? उसका जी ना समझने वाला था, जिस पर बाबा जान बराह रास्त उसे देखकर बोले, अगर नहीं पसंद तो पसंद कर लो, क्योंकि हम उसे तुम्हारे लिए पसंद कर चुके हैं। जी? उसका तहय्युर इंतहा को छू गया था। क्या जी जी लगा रहे हो? हमारी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। वो लड़की सबाहत शाह, उसे हम जल्द से जल्द इस घर में लाना चाहते हैं, क्योंकि हमें तुम्हारा अकेला रहना पसंद नहीं। बाबा जान ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर कहा, तब भी उसे अपनी समाअतों पर यकीन नहीं आया। क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारी और सबाहत की शादी, क्या तुम्हें इस पर एतराज़ है? नहीं, लेकिन मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। अली जहांगीर ने एक तरह से उसके अते पते से लाइल्मी का इजहार किया था। हम जानते हैं, और जितना जानते हैं उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं समझते। बाबा जान ने कहा तो वो मज़ीद हैरान हुआ। आप कैसे जानते हैं? हमारा खून है वो, हमारे सिकंदर की बेटी। सिकंदर ने तो हमें नहीं बताया, लेकिन देख लो कुदरत ने कैसे हमारे खून को हमसे ला मिलाया। बाबा जान की आंखें जाने किस ख्याल से चमकने लगी थीं, फिर एकदम जैसे अपने उस ख्याल से निकलकर कहने लगे, ये बात अभी तुम किसी से नहीं कहोगे, ख़ास तौर से उस लड़की पर अपना आप जाहिर नहीं करना, यानी उसे यह मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा ताल्लुक़ शाहपुर से है, समझे? मैं कुछ नहीं समझ रहा, वो वाकई उलझ गया था। बाबा जान कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर कहने लगे, ये बात तो ज़रूर तुम्हारे इल्म में होगी कि सिकंदर ने यहाँ शहर में भी शादी की थी। यह लड़की सबाहत उसी की बेटी है। अभी उसने हमें अपने बाप का नाम शाह सिकंदर हयात बताया है, और ये कि वो हेल्थ मिनिस्टर की बेटी हैं। उसके बाद किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रह जाती। पता नहीं सिकंदर को अपनी इस बेटी के बारे में इल्म है कि नहीं, ये हम नहीं जानते, क्योंकि उसने हमें यह तो बताया था कि यहाँ उसकी बीवी माँ बनने वाली है। उसके बाद कभी कोई जिक्र नहीं किया। हो सकता है उस औरत ने चालाकी की हो और सिकंदर से बेटी छुपा गई हो। ऐसी सूरत में वो अपनी बेटी किसी सूरत हमें नहीं देगी, और हम हर कीमत पर उसे हासिल करेंगे। तुम हमारी बात समझ रहे हो ना? जी। वो जो बगौर सुन रहा था और समझ भी रहा था, उसने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। बस तो जब तक सबाहत इस घर में नहीं आ जाती, तब तक उस पर अपना आप जाहिर नहीं करना। बाकी हम खुद सोचेंगे कि उसकी माँ तक कैसे पहुँचा जाए। बाबा जान ने कहा तो कुछ देर सोचने के बाद वो पूछने लगा, और चचा जान? मेरा मतलब है, उन्हें आप बताएंगे या बेखबर रखेंगे? अभी हम कुछ नहीं कह सकते, और ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम बस शादी की तैयारी करो। बाबा जान ने उसका कंधा थपका तो वो सर झुकाकर किसी ख्याल से मुस्कुराया था। सबाहत वापस आई तो बरामदे में बैठे नबील उसे देखते ही पूछने लगे, तुम कहाँ गई थी? अहमद भाई के साथ गुलदान वाली खातून के घर। वो कुर्सी उनके करीब खींचकर बैठते हुए बोली, पैसे दे दिए? नहीं, मेरा मतलब है मैं पैसे देने ही गई थी, लेकिन आगे उन्होंने बताया कि पहले मैंने जो पैसे भेजे थे वो उन्हें मिल गए। असल में उनके मुलाजिम ने वसूल किए थे और शायद उन्हें देना भूल गया था। बेचारी बहुत माजरत कर रही थी।
وہ اس صورتحال کے لیے پہلے سے تیار تھی، بغیر جھجکے بول گئی، چلو تمہاری بچت ہو گئی، اور سنو آئندہ اگر ایسی کوئی بات ہو تو مجھے فوراً بتانا۔ نبیل کی تاکید پر اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، پھر ایک دم یاد آنے پر پوچھنے لگی، مدھو کی طبیعت کیسی ہے؟ صوبیہ ہے اس کے پاس سے چلی گئی؟ کیا ہوا مدھو کو؟ نبیل نے چونک کر پوچھا۔ دوپہر میں گلے میں تکلیف کی شکایت کر رہی تھی، پھر سو کر اٹھی تو بخار بھی تھا۔ مما دوا دے گئی ہیں اور انہوں نے گرم پانی سے غرارے کرنے کو بھی کہا تھا، جو شاید مجھے کرنے پڑیں گے۔ وہ بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کرنے نہیں، کروانے۔ نبیل کے تصحیح کرنے پر وہ ہنستی ہوئی کمرے میں آئی تھی۔ مدیہ اور صوبیہ لوڈو کھیلنے میں مصروف تھیں۔ اس نے فوراً ٹوکنے کے بجائے پہلے اپنا پرس الماری میں رکھا، پھر کھڑکی سے پردے سمیٹتے ہوئے کہنے لگی، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، کچھ دیر کے لیے کھیل بند کر دو۔ آ گئی بڑی بھی، مدیہ اپنی گوٹ چلتی ہوئی بڑبڑائی تو صوبیہ بے ساختہ ہنسی، جس پر وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، تم نے اپنے نوٹس تلاش کر لیے؟ نہیں، یہ گیم ختم ہو جائے پھر کروں گی، بلکہ تم دیکھ لو، صوبیہ نے کہا تو اس پر مدیہ زور سے ہنسی تھی۔ کیا ہوا؟ صوبیہ کو اس کی ہنسی سمجھ میں نہیں آئی، جبکہ وہ سمجھ گئی اور کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عمر کے چلانے پر اس کا دھیان ادھر منتقل ہو گیا۔ وہ برآمدے میں نبیل بھائی سے پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ مدیہ اور صوبیہ بھی لوڈو چھوڑ کر سننے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ پھر مدیہ اسے دیکھ کر بولی، دیکھو تو صبا، کون آیا ہے؟ عمر ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، اس نے کہا، پھر جانے لگی تھی کہ عمر وہیں آ گیا۔ احمر بھائی نہیں ہے یہاں، کہاں گئے؟ عمر نے کمرے میں نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ دوست کی بائک واپس کرنے گئے ہیں۔ خیریت؟ کیا ہوا؟ اس نے جواب کے ساتھ پوچھا۔ ان کا رزلٹ آیا ہے، فرسٹ کلاس پوزیشن لی ہے انہوں نے، عمر نے خاصے پرجوش انداز میں بتایا تو تینوں خوشی سے چیخ پڑیں۔ واقعی؟ کہاں رہ گئے احمر بھائی؟ ہم ان سے ٹریٹ لیں گے، ڈبل ٹریٹ، کیونکہ اسکالرشپ پر ان کا امریکہ جانے کا خواب بھی سمجھو پورا ہو گیا، عمر نے کہا تو اس بار خوشی کے اظہار میں مدیہ شریک نہیں تھی۔ خاموشی سے صباحت اور صوبیہ کو دیکھنے لگی، پھر سر جھکا لیا تو عمر اس کے پاس آ بیٹھا اور جھک کر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، احمر بھائی ابھی فوراً تو نہیں جا رہے جو آپ اداس ہو گئیں؟ میں کیوں اداس ہوں گی؟ مدیہ نے اسے گھور کر دیکھا، تبھی احمر اندر آتے ہوئے بولا، سنا ہے دشمنوں کی طبیعت ناساز ہے۔ تھی، اب نہیں ہے، صباحت نے کہا تو عمر فوراً بولا، اب صرف اداسی ہے، 1 منٹ کے لیے سب خاموش ہو جائیں، ذرا مدھو کو گانے دیں۔ ہاں مدھو، کیا گاؤ گی؟ او جانے والے رے ٹھہرو ذرا رک جاؤ۔ عمر نے باقاعدہ گانا شروع کیا تو مدیہ نے تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر کھینچ مارا۔ ارے رے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ احمد نے عمر کی جوابی کارروائی سے پہلے ہی اس کا بازو پکڑ کر وہاں سے اٹھا دیا، پھر باری باری سب کو دیکھ کر بولا، میں تم لوگوں کو خوشخبری سنانے آیا تھا، لیکن اب نہیں بتاؤں گا۔ نہ بتائیں، پھر بھی ہم ٹریٹ ضرور لیں گے، صوبیہ نے کہا تو احمد نے چونک کر کہا، تو تم تک خبر پہنچ گئی؟ جناب بہت بہت مبارک ہو، اور اب جلدی سے بتائیں ٹریٹ کب دے رہے ہیں؟ صباحت نے مبارکباد کے ساتھ فوراً ٹریٹ کا مطالبہ کیا۔ ٹریٹ بھی میں دوں؟ احمد نے یوں دیکھا جیسے اس نے الٹی بات کہہ دی ہو۔ اور نہیں تو کیا ہم دیں گے؟ جی نہیں، آپ کو دینی ہوگی، اور زبردست قسم کی، ابھی پروگرام بنائیں۔ صباحت اور صوبیہ نے شور مچا دیا تھا۔ نبیل شور سن کر کمرے میں آئے اور دونوں کو خاموش کرانے کے بعد پوچھنے لگے، کیا معاملہ ہے؟ میرے پاس ہونے کی خوشی منائی جا رہی ہے، احمد نے کہا تو صباحت پھر چیخ پڑی، جی نہیں، ہم باقاعدہ خوشی منانے کی بات کر رہے ہیں، میرے جیب خرچ پر۔ احمد نے ٹکڑا لگایا تو نبیل بے ساختہ مسکرائے، پھر آگے آ کر مدیہ کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولے، یہ تو واقعی زیادتی ہے۔ زیادتی کیوں نبیل بھائی؟ فرسٹ کلاس فرسٹ پوزیشن لی ہے احمد بھائی نے، تو کیا اس خوشی میں ہمیں ٹریٹ نہیں دیں گے؟ صباحت نے احتجاج کرتے ہوئے کہا تو نبیل نے اس کی بھی تائید کر دی، دینی تو چاہیے۔ پھر مدیہ کی خاموشی محسوس کر کے اسے ٹوکا، کیوں مدھو، تم کیوں خاموش ہو؟ کیا تمہیں احمد کی کامیابی پر خوشی نہیں ہوئی؟ کامیابی کا سن کر تو بہت خوش ہوئی تھی، مدیہ سے پہلے عمر بول پڑا، لیکن جب احمد بھائی کے باہر جانے کا سنا تو اداس ہو گئی۔ احمد نے چونک کر مدیہ کو دیکھا تھا، جو عمر کی بات سن کر انجان بننے کی کوشش کرنے لگی تھی، اور جب کامیابی نہیں ہوئی تو اس پر بگڑ گئی۔ تم تو پاگل ہو بالکل، اور تمہاری آنکھیں بھی کمزور ہیں۔ آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا میں، دل سے محسوس کر رہا ہوں تمہاری اداسی، اور میرا دل بالکل ٹھیک کام کرتا ہے، کہیں تم اسے بھی کمزور بنا دو، عمر نے لڑنے کے انداز میں کہا۔ بس اب لڑنا مت شروع کرو، نبیل بھائی منع کریں انہیں۔ صباحت نے بدمزگی کے خیال سے فوراً مداخلت کی تو نبیل نے تنبیہ کرنے میں دیر نہیں کی، ہاں بھائی، یہ لڑنے کا موقع نہیں ہے، آرام سے بات کرو۔ میں آرام سے ہی بات کر رہا تھا، اور کوئی غلط بات بھی نہیں کی، آپ خود دیکھ لیں مدھو کے چہرے پر۔ بس، نبیل نے ہاتھ اٹھا کر عمر کو بولنے سے روک دیا، پھر کہنے لگا، بات ہو رہی تھی باقاعدہ خوشی منانے کی، اور وہ بھی احمر کے خرچ پر۔ اب احمر سے پوچھنا یہ ہے کہ اسے خرچ کرنے پر اعتراض کیوں ہے؟
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے نبیل بھائی، آپ جب چاہے مجھ سے ٹریٹ لیں۔ احمد نے فوراً کہا تو نبیل باری باری سب کو دیکھ کر بولے، لو احمد تو تیار ہے، اب تم لوگ پروگرام سیٹ کر لو، لیکن کوئی لمبا چوڑا پروگرام مت بنا لینا، کوئی چھوٹی موٹی سی پارٹی ٹھیک رہے گی، کیوں مدھو؟ آخر میں انہوں نے بلا ارادہ مدیحہ کو مخاطب کیا تھا اور وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی، مجھے کیا پتا؟ مدھو کو نہیں چھیڑے نبیل بھائی، آپ کو پتہ تو ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ صباحت اس خیال سے کہ کوئی محسوس نہ کرے فوراً بات بناتے ہوئے بولی، ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ مدھو کسی پروگرام میں پیچھے رہے۔ چلو مدھو تم آرام کرو، اور ہاں تم نے دوا لی کہ نہیں؟ مدیحہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پہلے اسے کچھ کھلا دو پھر دوا دینا، نبیل اٹھتے ہوئے بولے تو ان کی تقلید میں احمد بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ سب کی نظر بچا کر مدیحہ کو جانے کیا اشارہ کیا کہ اس نے مسکرا کر سر جھکا لیا تھا۔